आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। इंतहाई वाजिबुल एहतराम लायक इज़्ज़त तकरीम पीर तरीक़त बिरादर मुकर्रम सैयद असदुल्लाह शाह जुनैदी साहब ज़ीदा मजदहू, बानी महफ़िल अल्लामा क़ाज़ी अहमद नूरानी साहब, मजलिस में तशरीफ़ फरमा मशाइख़ अज़ाम, उलमाए किराम और मेरे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर मुझे मेरा हाफ़ज़ा सही काम कर रहा है तो आज जो है क़ाज़ी साहब के वालिद की 30वीं बरसी है और 30 साल पहले क़ाज़ी साहब के वालिद मुकर्रम हकीम शाह मोहम्मद आदिल सिद्दीकी साहब इस दुनिया से रुख़सत हुए, दार फ़ानी को कूच किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद क़ाज़ी साहब को 29.5 साल वालदा की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। क़ाज़ी साहब ने हर साल इस मुनासिबत से अपने वालिद मुकर्रम की फ़ातिहा का, उनकी याद का अहतमाम करते हैं। हम में से कितने लोग हैं जिनके वालिद और वालदा इस दुनिया से रुख़सत हो गए लेकिन उन्हें इस अंदाज़ से अपने वालिदैन को याद करने की तौफ़ीक़ नहीं है। मैंने देखा, मैं इनका पुराना साथी हूँ, मैंने उसर में, युस्र में, आसानियों में, तंगियों में, वुसअतों में हमेशा क़ाज़ी साहब को हमें तो बड़ा मुश्किल लगता है रमज़ानुल मुबारक में अपने आप को मुज्तमा करना, न कि लोगों को जमा कर लेना, तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैंने ये देखा क़ाज़ी साहब को और उनके भाइयों को कि उन्होंने एक अच्छी औलाद होने का, नेक औलाद होने का, सालेह औलाद होने का सबूत देते हुए हमेशा अपने वालिद की याद को अपने दिलों में बसा के रखा और इस याद को आगे भी बढ़ाया। ई सआदत बज़ोर बादू नेस ताना बख्शन खुदाए बख्शंदा। हकीम साहब ने रहमतुल्लाह ताला अलैह रिज़्क़ हलाल के साथ साथ जो अद्वियात के साथ जो रिज़्क़ हलाल क़ाज़ी साहब को और उनके भाइयों को और उनकी बहनों को खिलाया था, उसकी तासीर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और इसका इकरार करने में मैं भी इंतहाई निकम्मा इंसान हूँ। मुझे इस बात का इकरार करने में कि भाई हमें ये तौफ़ीक़ नहीं है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस खानवादे को अता की है। अल्लाह हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, जान लीजिए ये जो अहले सुन्नत व जमात हैं ये उन परिंदों की मानिंद हैं जिनकी नस्लें अब मादूम होती जा रही हैं। फितने और इल्हाद इतनी क़ुव्वत के साथ बढ़ रहा है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। अगर आपने अपनी औलादों के अंदर अपनी नेक खुई को मुंतकिल नहीं किया, अपनी अच्छी आदात को, अच्छी यादों को अपनी नस्लों में मुंतकिल नहीं किया, तो फिर आप भी ऐसे परिंदे बन जाएंगे, ऐसे जानवर बन जाएंगे जिनके फिर लोग हड्डियों के ढांचे ही तलाश करते हैं, डायनासोर्स के और उन परिंदों के। कि भाई हाँ, कराची में एक ज़माने में चिड़ियाँ बहुत होती थीं, अब नहीं होती। कराची में गिलगिलें होती थीं, अब नहीं होती। कराची में हुदहुद और हरे रंग की चिड़ियाँ होती थीं, अब नहीं होती, मादूम हो गई। अब चिड़िया घरों में भी नज़र नहीं आती। इसकी वजह क्या है कि उन्होंने हालात का मुकाबला नहीं किया, उन्होंने हालात का मुकाबला नहीं किया। जो नस्लें, जो उम्मतें, जो लोग ज़िंदा रहना चाहते हैं वो हालात का मुकाबला करते हैं, अपने ज़िंदा रहने की राहें बनाते हैं। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये काम, ये तरीक़ा, ये सिलसिले अपनी नस्लों के अंदर पहुँचाइए। इस बात से न डरिए, अपनी नस्लों के अंदर इन बातों को मुंतकिल कीजिए। इस बात से न डरिए कि भाई एक देख का एहतमाम करना पड़ेगा या लोग ज़्यादा आ जाएंगे। हमने तो अपने बचपन में लोगों को, बुज़ुर्गों को छोटी छोटी सी जो क्या होती है रेवड़ियों पे जुमेरात को फातिहा दिलाते हुए देखा है, नुक्तिदानों और रेवड़ियों पे फातिहा दिलाते हुए देखा है, नकुल पर फातिहा दिलाते हुए देखा है, बताशे। तो अब ये चीज़ें नसीम मनसिया होती जा रही हैं। तो इन आदात को, इन खुश रसूमात को अपनी नस्लों के अंदर जिंदा रखिए। मैं अपनी मस्जिद में, अपने घर के अंदर बच्चों को कहता हूँ, बेटा आप तिलावत करें, ख़त्म शरीफ आप पढ़ें, ताकि मेरे बच्चों को पता हो कि ख़त्म कैसे पढ़ा जाता है, ताकि मैं मर जाऊँ
اگر میں آج اپنے باپ کے لیے ختم شریف پڑھتا ہوں تو میرے بچے بھی میرے لیے میرے مرنے کے بعد اس طریقے کو جاری رکھیں اور میرے لیے قرآن پاک کے ایصال کا اہتمام کریں۔ یہ میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں اپنی تربیت کے لیے عرض کی ہیں۔ اصل مقصد کی طرف آتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اتفاق سے ہر سال مجھے آنا ہوتا ہے اور ہر سال ہی میں گفتگو کرتا ہوں۔ آیہ مبارکہ سن 2 ہجری میں اللہ رب العالمین نے فرضیت صوم کے سلسلے میں نازل فرمائی۔ اہل عرب روزے سے واقف نہیں تھے، وہ روزہ گھوڑے کو رکھواتے تھے۔ جنگ کی تیاری کے لیے، طوالت سفر کا مقابلہ کرنے کے لیے گھوڑوں کو بھوکا رکھتے تھے۔ پہلے انہیں خوب کھلا کھلا کے تنومند کرتے تھے، پھر گھوڑے کو دوڑا دوڑا کے دبلا پتلا کرتے تھے، پھر ہمیشہ سورج کے رخ پر کھڑا کرتے تھے ہفتے میں کہ یہ تپش برداشت کرے، یہ چمک کو برداشت کرے، اس کے اندر قوت مدافعت زیادہ ہو، تاکہ جب لمبا سفر کرنا پڑے، جب لمبی جنگ لڑنی پڑے، یہ گھوڑا ہمیں شکست کی طرف نہ لے کر جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی فتنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے صوم کی دولت عطا فرمائی۔ اور یہ ایک آیہ مبارکہ ہے عزیزان محترم۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے ایک جملے میں فرضیت بھی واقع کر دی کہ تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، ساتھ میں 2 پرابلم بھی حل کر دی کہ اللہ العالمین یہ بھوکے پیاسے رہنے کی صعوبت کیسے ہم برداشت کریں گے۔ کہا کہ نہیں، صرف تم ہی برداشت نہیں کرو گے، تم سے پہلے بھی امتوں پہ ہم نے فرض کیے۔ تاریخ بھی بیان کر دی روزے کی، ساتھ میں نتیجہ بھی بیان کیا کہ دیکھو جب تم روزہ رکھو گے، اور جو روزہ ہے اس کو یوں سمجھ لو کہ طلوع آفتاب سے پہلے غروب آفتاب تک تم نے 3 جائز چیزوں سے رکے رہنا ہے۔ تمہیں کھانا نہیں ہے، تمہیں پینا نہیں ہے، تمہیں اپنی شہوات کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے۔ اگر تم یہ 3 چیزوں کو کنٹرول کرو گے غروب آفتاب تک تو رب تمہیں ایک انعام عطا فرمائے گا، لعلکم تتقون، تم رب کے حبیب بن جاؤ گے، اس سے ڈرنے والے بن جاؤ گے۔ تقوی کے معنی میں تو ہمیشہ یہ بیان کرتا ہوں کہ تقوی کے معنی علماء کرام نے مختلف بیان کیے۔ انہوں نے کہا کہ پرہیزگاری نام ہے تقوی کا، اللہ سے ڈرنا ہے نام تقوی کا، اللہ کے خوف کا نام ہے تقوی۔ لیکن میں یہ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اگر قرآن کی تعلیمات کو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ایک لفظ میں جمع کرنا ہو، اس کا اثر نکالنا ہو کہ ایک لفظ میں اسلام، قرآن اور حدیث اور سنت رسول جمع ہو جائے، تو یہ جو لفظ تقوی ہے اس کے اندر ساری کی ساری معنی اور مفاہیم جمع ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، جس میں تقوی پیدا ہو گیا وہ اللہ سے ڈرنے لگا، اسے معرفت رب اسے ہو گئی۔ جس میں تقوی پیدا ہو گیا اس میں محبت رسول پیدا ہو گئی۔ جس میں تقوی پیدا ہو گیا وہ نماز کی معرفت سے آشنا ہو گیا۔ جس میں تقوی پیدا ہو گیا اسے پتہ چل گیا کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ جس میں تقوی پیدا ہو گیا اسے صدقہ و خیرات کی فطرت سمجھ میں آ گئی۔ جس میں تقوی پیدا ہو گیا اسے سفر حج کی صعوبتوں کا مقصد نظر آ گیا۔ جس میں تقوی پیدا ہو گیا اس میں ماں باپ کی عزت اور احترام کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ جس میں تقوی پیدا ہو گیا اسے بہن بھائیوں کی تکریم کا پتہ چل گیا۔ جس میں تقوی پیدا ہو گیا وہ پڑوسیوں کے حقوق سے آشنا ہو گیا۔ جس میں تقوی پیدا ہو گیا وہ حقوق مومن سے واقف ہو گیا۔ جس میں تقوی پیدا ہو گیا وہ حقوق انسانیت سے واقف ہو گیا۔ بزرگوں نے لکھا کہ تقوی کے ایک معنی یہ بھی ہے، تقوی کے ایک معنی یہ ہے تمہارا رب تمہیں جہاں چاہتا ہے وہاں تم موجود رہو، اور جہاں سے تمہارا رب منع کرتا ہے وہاں پر تم نہ پہنچو، وہاں سے غیر حاضر رہو۔ تو یہ بات بھی تقوی کے معنی میں آتی ہے۔ عزیزان محترم، تو ہم کہاں پر ہیں؟ اعلیٰ حضرت تو یہ کہتے ہیں کہ جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ میں نے آج ایک لطیفہ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خاتون قومی اسمبلی کی ممبر تھیں، وہ معذرت کے ساتھ وہ قائد حزب اختلاف تھیں، تو ہر وقت ان کے ہاتھ میں تسبیح رہتی تھی اور وہ تسبیح کے دانے گراتی رہتی تھیں۔ ان کے پی اے سے پوچھا گیا کہ یہ خاتون تسبیح پہ پڑھتی کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت الکرسی پڑھتی ہے۔
وہ کیا پڑھتی ہیں آیت الکرسی؟ تو دیکھنے والے نے کہا کہ بھئی آیت الکرسی پڑھنے میں تو کچھ سیکنڈ لگتے ہیں، یہ جس تیزی سے دانے گراتی ہے تو لگتا ہے یہ صرف کرسی 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 پڑھتی ہیں۔ میں یہ لطیفہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم سب کلمہ پڑھنے والے، ہم سب رسول اللہ سے عشق رکھنے والے، ہمیں کہا تو یہ گیا کہ ہمیں وہاں ہونا چاہیے جہاں ہمارا رب چاہتا ہے، ہمیں وہاں نہیں ہونا چاہیے جہاں ہمارا رب نہیں چاہتا۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ میں اور تم ایک ہی تسبیح پڑھ رہے ہیں کہ حب دنیا، کیسے پیسہ آئے، کیسے مال بناؤں، کیسے اپنے پیسے کو ملٹیپل کر دوں، کیسے میں اپنے مال و دولت کے اندر اضافہ کر دوں۔ قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ جب لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے تھے تو ان کی نگاہ دل پر ہوتی تھی، سامنے والے کے قلب پر ہوتی تھی۔ وہ نظر مارتا تھا کہ اس کے قلب پر کتنا زنگ لگا ہوا ہے، کتنی ضربیں لگائے گا، کتنا مجاہدہ کرے گا، کتنی مشقت کرے گا تو اس کے قلب کا زنگ اتر جائے گا اور اس کا دل آئینہ ہو جائے گا۔ اور آج جب کسی زاغوں کے زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، جب اللہ والوں کی نشستوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں تو ان کی نگاہ بھی قلب کے ذرا قریب ہوتی ہے کہ جیب میں کیا لے کر آیا ہے، کیا دے کر جائے گا، اور جب ہم اس کے پاس جائیں گے تو کیا دے گا۔ تو یہ مال کی محبت ہمارے اندر اس قدر سما گئی ہے عزیزان محترم کہ ہم سب کچھ بھول گئے ہیں۔ ساری چیزیں عقیدے کے طور پر ہیں، ایمان کے طور پر نہیں ہے۔ مرنا ہے، عقیدہ ہے بھائی، مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، اور جن کی داڑیاں سفید ہو گئی انہیں ہم سے پہلے مرنا ہے، کالی داڑھی والوں سے۔ ویسے پتہ کسی کو نہیں، لیکن آثار بتاتے ہیں، کل آثار بتاتے، اچھا جی کلر، آثار بتاتے ہیں کہ جس کی داڑھی جلدی سفید ہو گئی وہ جلدی بوڑھا ہو گیا، وہ جلدی اللہ کے پاس چلا جائے گا۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اسے دو دھوکے ہو جاتے ہیں اور محبت ہو جاتی ہے۔ ایک دھوکہ اسے یہ ہو جاتا ہے کہ ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے، مجھ سے کتنے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرا دھوکہ اسے یہ ہو جاتا ہے، اسے مال کی محبت ہو جاتی ہے، یہ میرے کام آئے گا، میرے بڑھاپے میں کام آئے گا۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر امت کے لیے ایک فتنہ تھا، میری امت کے لیے فتنہ یہ مال ہے، یہ دنیا میری امت کے لیے فتنہ ہے۔ عزیزان محترم، اس فتنے سے باہر نکلیے۔ یہ روزہ مجھے اور آپ کو تیاری کرواتا ہے کہ جس رب کے حکم سے تم نے کھانا بھی جائز تھا، پینا بھی جائز تھا، مقاربت اور حلال طریقے سے شہوت کو کی تکمیل کرنا بھی جائز اور کار ثواب ہے، لیکن جب رب کے کہنے پر تم رک گئے ہو جائز کاموں سے تو کیا اس رب کے کہنے سے ناجائز کاموں سے نہیں رکو گے؟ تم اس رب کے کہنے سے تم نہیں رکو گے؟ عزیزان محترم، حضور نے فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا احتساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب کیا جائے۔ عزیزان محترم، یہ رمضان المبارک ہم سب کے لیے نوید صبح لے کر آیا ہے، نوید مغفرت لے کر آیا ہے، نوید کامیابی لے کر آیا ہے، نوید جنت لے کر آیا ہے، لیکن شرطوں کے ساتھ آیا ہے۔ کوئی شخص کسی ایگزام کو، کسی امتحان میں کسی امتحان کو پاس کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کی کچھ شرائط کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ تو تم ماہ رمضان المبارک کی اور روزے کو کامیابی سے ہمکنار کرنا چاہتے ہو، اس کے نتیجے چاہتے ہو، عزیزان محترم، تو تمہیں اس امتحان سے گزرنا ہوگا، ان کی شرائط کو، ان فارمیلٹیز کو پورا کرنا ہوگا جو رمضان تم سے چاہتا ہے۔ اپنی نگاہوں کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو بھی محفوظ رکھو، اور روزے کی جو فطرت ہے اس کے مطابق اس روزے کو رکھنے کی کوشش کرو۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی نے روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، وہ بھلے بھوکا پیاسا رہے، اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا روزہ فاقہ نہ بنے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا روزہ فوز و فلاح کی نوید بن جائے، تو روزے کو روزے کی طرح رکھو
اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھو۔ سیدنا سلمان فارسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ شعبان کے آخر کا جو روزہ کا جو خطبہ بیان فرمایا تھا، اس خطبے کے اندر میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ اللہ جنت عطا فرماتا ہے، اور حضور نے فرمایا تھا کہ یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، اور مواسات جو ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا معاملہ ہے، اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا کسی کو یہ خیال نہ پیدا ہو کہ میں دوسروں پہ خرچ کروں گا تو میرے مال میں تنگی ہو جائے گی۔ حضور نے ساتھ ہی فرما دیا تھا کہ اس مہینے میں مومن کے رزق میں برکت عطا فرما دی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کرۂ ارض پر سب سے عالی شان روزہ کون لوگ رکھ رہے ہیں؟ غزہ والے رکھ رہے ہیں۔ اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اس مال سے تم نے غزہ والوں کے لیے حق نہیں نکالا، روز قیامت تمہارا گریبان پکڑا جائے گا۔ اگر زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، فطرہ ہے، جو بھی مال ہے اور پاک مال ہے، اس میں سے اگر تم نے اہل غزہ کے لیے حق نہیں نکالا، تمہیں معلوم ہے کہ اہل غزہ ابھی تک استقامت کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے اور کیسے بیٹھے ہوئے؟ 15 مہینے سے ان کے لیے راشن بند تھا، صرف اسمگلر مال پہنچا رہے تھے۔ اس وقت وہاں کے منتظم حماس کے لوگوں نے ایک ایک فیملی کو ہر مہینے $500 دیے، 1,40,000 روپے مہینہ دیے کہ تم خریدو اور یہیں پہ جمے رہو تاکہ غزہ مومنوں کا رہے۔ تب وہ استقامت کے ساتھ تمہاری اور میری مدد سے غزہ والے اس بمبارمنٹ میں بھی غزہ چھوڑ کے نہیں گئے، اور آج ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے کہ غزہ خالی کر کے وہاں عیاشی کا اڈا بنے، تو کیا تم بننے دو گے؟ غزہ فلسطینیوں کا ہے اور غزہ فلسطینیوں کا رہے گا، اور اس کے لیے ہم دست و بازو بنیں گے۔ آخری بات میں عرض کرتا ہوں، آخری بات خوشخبری، کتنے لوگ شہید ہوئے غزہ میں؟ 55,000 کے قریب لوگ شہید ہوئے۔ وہاں کی میری ماں اور بہنوں نے قسمیں کھائیں کہ جتنے یہودیوں نے، صہیونیوں نے ہمارے بچے شہید کیے ہیں، ہم اتنے بچے جنیں گے۔ 55,000 سے زیادہ اس جنگ کے دوران بچوں کی ولادت ہوئی ہے جو مستقبل کے مجاہد ہیں۔ ایسا جذبہ جس امت کے اندر ہو، اس امت کو کوئی دبا نہیں سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا، انہی کا پرچم سربلند رہے گا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا وما توفیقی الا باللہ۔ اور جیسا